बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। कुछ भी हो जाए, कितना भी दबाव हो, पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती हमेशा से अच्छी रही है और पूरी दुनिया की आंख में ये दोस्ती खटकती है। इस हवाले से खान साहब ने यह बयान भी दिया है कि अमरीका, भारत और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद बनाना चाहता है। पाकिस्तान पर चीन से लाताल्लुकी इख्तियार करने के लिए दबाव इंतहाई गैर मुनासिब है। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत का चीनी मॉडल मुनफरिद है, इंतखाबी जमहूरियत के बगैर बेहतर नताइज दे रहा है। सीपैक से हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है, रवाबित मजीद गहरे करेगा। चीनी मीडिया को जो इंटरव्यू दिया खान साहब ने, उस हवाले में ये बात की है। और दूसरी तरफ जो मुल्क की सतह पर जो अहम हलचल हुई है कि कौमी असम्बली में बजट पास हो गया है, बजट मंजूर कर लिया गया है और हुकूमत के 172, अपोजिशन के 138 वोट, शहबाज शरीफ समेत पार्टी के 14 अरकान गैर हाजिर रहे। शहबाज शरीफ साहब ने इससे पहले कौमी असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी और बजट को जो है वो मुस्तरद किया था, लेकिन जब बजट मंजूर हो रहा था तो वो मौजूद ही नहीं थे कौमी असम्बली में। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ इस पर भी बात करेंगे कि हमेशा से ये बात होती रही है कि हुकूमती बेंचेस में जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ उस तरह से शिकंजा सख्त नहीं होता जिस तरह से अपोजिशन बेंचेस में जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से कुछ प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वो भी गायब हैं। खान साहब की पॉलिसीज़ के हवाले से बात करेंगे कि खान साहब ये बात कर रहे हैं कि अब चीज़ें बेहतर होंगी। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या मजीद करने की ज़रूरत है और कुछ मजीद खबरें भी ज़ेर बहस आएंगी। तारिक मलिक साहब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। आप खुद भी एंकर पर्सन है, प्रोग्राम वगैरह करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा बजट के हवाले से। फाइनली बजट मंजूर हो गया, अपोजिशन जितने बड़े नारे लगा रही थी, जो भी बातें कर रही थी, कुछ भी नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो काशिफ बात ये है कि जो है ना बजट तो मंजूर होना ही था, क्योंकि आप एक साइड पे देख लें 170 जो है ना सीट्स उनकी हैं और 163 और लाइक इस तरह उनकी हैं, तो वो तो होना ही था। वो अगर सारे मौजूद भी होते नून वाले या बाकी जितने अरकान थे तो फिर भी बजट तो, क्योंकि देखें गवर्नमेंट में जो बंदा बैठा होता है उसकी जो है ना पावर ज़्यादा होती है। ओपोजिशन वाले जितना भी शोर कर लें, वो एक जो है ना शोर की हद तक तो बात की जा सकती है। बाकी आप कहें कि जो है ना वो बजट को रोक सकते थे तो वो ऐसा हो नहीं सकता था। अब देखें ना 178 सीट्स उनकी थी, चलो 7-8 अरकान उनके नहीं मौजूद थे, फिर भी जो है ना 172 जो है ना उनको वोट्स पड़े, तो बजट तो मंजूर होना ही था। रही बात बजट में किया क्या इन्होंने, उस चीज़ को हमने देखना है ना। देखें जिस तरह से खान साहब ने कहा कि इस दफ़ा बजट कुछ चीज़ें उनकी अच्छी उन्होंने की थी, लेकिन अभी देख लें जब बजट पेश हो गया टोटली चारों सूबों का भी, और ये उसमें आप देख लें आते साथ ही इन्होंने 6 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है और कर रहे हैं, कल परसों हो जाएगा। देन आफ्टर दैट जो है ना आप देखें डीजल 3 रुपये महंगा कर रहे हैं। फिर खान साहब महंगाई का जो है ना कहते हैं कि हम महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, उनके वज़रा बैठ के कहते हैं। अगर बजट में जो है ना देखें ना, सिर्फ बजट अगर आपने बजट ही पेश करना था तो यार कम अज़ कम जो है ना लोगों के साथ तो ज़्यादती मत करें ना। अब देख लें अब 6 रुपये डीजल पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ जो है ना महंगी हो जाएगी। ये मैं आप नहीं कहते, कल अपोजिशन में खान साहब बैठ के, असद उमर जो है ना ये बैठ के यही बातें करते थे ना कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो उससे जो है ना पाकिस्तान की हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आज फिर जवाब देना खुद ही वो जो है ना कल क्रिटिसाइज करते होते थे, आज वही काम उन्होंने खुद शुरू किए हुए हैं। अच्छा, बजट जब मंजूर होता है तो बजट मंजूरी का थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएगा तरीका कार क्या होता है। बिलावल भुट्टो ने जब बाद में मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तरीक़े अदम एतमाद भी लाएंगे। बजट मंजूरी का बुनियादी तौर पर तरीका कार होता क्या है, कितने वोट होते हैं, किस तरह से तरीका कार, कोई वॉइस नोट होते हैं? सर देखें, एक तो जहाँ तक वोट्स की बात आ जाती है तो वोट जिस तरह से जो है ना नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली इसकी सीट्स इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्ट होके आता है जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वैसे ही वो ऊपर चला जाता है। सेम हेयर जो है ना नोट्स तो होते ही होते हैं। अब देखें ना बात आ जाती है जो है ना अब इनके कुछ अपने अरकान भी जिन्होंने देखे ना वहाँ पे अगर ये लोग हड़ाउड़ी करते शोर शराबा करते तो उसमें कुछ ना कुछ जो है ना हो सकता है कि बजट में इश्यूज बनते, लेकिन उनकी सीटें क्योंकि ज़्यादा थी तो इसलिए जो है ना 173 उन्होंने जो है ना वोट्स उनको मिल गए। तो ज़ाहिर सी बात है बजट में तो उन्होंने जो है ना सबकत लेनी ही थी। तो रही मैं जो है ना बजट तो चलो सर कोई भी गवर्नमेंट आती है बजट तो उसने पेश करना होता है और बजट पेश हो जाता है, लेकिन बजट में जो है ना गरीब आवाम के लिए जो है ना कहाँ रखा जाता है या गरीब आवाम के लिए या उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, ये इनको सोचना चाहिए था। क्योंकि खान साहब ने जो है ना कल रियासत मदीना की बात मैंने आपने नहीं की थी, खान साहब ने की थी। खान साहब जो है ना कल तक कहते थे कि जो है ना वो वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे और दूसरी चीज़ों को भी इसी तरह लेके चलेंगे, गवर्नर हाउस को ये कर देंगे, सीएम हाउस को ऐसे कर देंगे। आज वो उनके नारे वादे कहाँ गए?
ٹھیک ہے نا. بجٹ جو ہے نا, میں بجٹ پہ اس لیے نہیں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بجٹ جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا. اب دیکھیں بجٹ سے ہٹ کے جو ہے نا غریب عوام سب سے پہلے ہے, پاکستان سب سے پہلے ہے. یہاں پاکستان کی غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے. کل میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا اچار کے ساتھ روٹی کھانے پہ مجبور ہو گئے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, 20-30 روپے کا لوگ اچار لے کے آ رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو یار روٹی کھلا رہے ہیں. کیا کوئی منسٹر, کوئی ایم این اے, ایم پی اے یا کوئی وزیر جو ہے نا اپنے بچوں کو اچار کے ساتھ روٹی کھلا سکتا ہے, وہ بھی ناشتہ اور آفٹر دیٹ لنچ, آفٹر دیٹ ڈنر؟ یار خدا کا خوف کرے خان صاحب, آپ نے تو جو ہے نا اس بجٹ میں بلکہ الٹا جو ہے نا عوام کی کھال ادھیڑنی شروع کر دی. اب دیکھ لیں 5 منٹ, یار پوری دنیا, میں جو ہے نا خود جو ہے نا آئی ہیو بین آسٹریلیا, لاٹ آف مور کنٹریز, ٹھیک ہے نا, میں نے تو وہاں کسی ملک میں ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہے نا 5 منٹ کی کال کے بعد جو ہے نا ایکسٹرا چارجز جو ہے نا لگنے شروع ہو جائیں. خان صاحب ہوش کے ناخن لیں, آپ کیا کر رہے ہیں عوام کے اوپر؟ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جو ہے نا کوئی ایسی, ایون دو یار پانی پہ بھی اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں. اب جو منرل واٹر ہے چلو وہ تو امیر پیتے ہیں, لیکن پانی پہ جو گھر جو پانی آتا ہے جس کے بل آتے ہوتے تھے 250 اور لائک دیٹ, اب اس کو بھی بڑھا کے 350 کرنے جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں نا, ہر چیز میں جو ہے نا آپ غریب عوام کو رگڑا لگائیں گے تو ایسا تھوڑا ہی ملک چلتا ہے خان صاحب. اچھا بجٹ پر تو میں آتا ہوں, اس پر ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے تھوڑا اگر قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آئے؟ سر اب ان کے دیکھیں نا, ان کے جو ان کے اپنے ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اوبیسلی مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی, نہیں بھی آ سکتے. اب چلے یار انہوں نے نعرے وہ شور شرابہ تو کر رہے تھے 1-2 دن پہلے بیٹھ کے, لیکن مجبوری تھی, ان کی ڈیتھ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا یار اگر کوئی اپوزیشن کا بندہ آتا ہے یا نہیں آتا, ان چیزوں سے ہٹ کے ہم نے دیکھنا ہے اپنے پاکستان کو, ہم نے دیکھنا ہے اپنی غریب عوام کو. میں تو خان صاحب کو ابھی بھی کہتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں خان صاحب کو, خان صاحب آپ کے پاس 3 سال گزر چکے ہیں, آپ کے پاس 1 سال کا ٹینیور رہ گیا ہے. 1 سال میں خان صاحب کچھ ڈیلیور کریں, کیونکہ خان صاحب دیکھیں ہمیں جو ہے نا, ہمیں کسی, میں کیونکہ بینگ اے پاکستانی میں ایک بات کرتا ہوں, میں بھی ایک عوام میں سے ہی ہوں, میں صرف خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوں, خان صاحب ہمیں جو ہے نا نہ تو نون سے لینا دینا ہے, نہ پیپلز پارٹی سے لینا دینا ہے, نہ پی ٹی آئی سے لینا دینا ہے. غریب عوام کو اگر کسی چیز سے لینا دینا ہے تو وہ ان کے روزگار سے لینا دینا ہے, ٹھیک ہے نا. مہنگائی سے جو ہے نا آپ مہنگائی کنٹرول کریں. اب دیکھ لیں, میں مہنگائی کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہوں, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. حمزہ شفقات جو ڈی سی اسلام آباد ہیں, یار انہوں نے جس طرح سے قبضہ مافیا کو کنٹرول کیا, یا ان کے ساتھ جو ہے نا چیف کمشنر عامر صاحب ہیں, انہوں نے مل کے جس طرح سے جو ہے نا مافیا کو کنٹرول کیا, لینڈ مافیا جو اسلام آباد میں جو ہے نا دندناتا پھر رہا تھا, اسی طرح سے اب وہ ان کو جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے. ڈی سی صاحب کو میں خود بھی مشورہ دوں گا اور عامر صاحب کو بھی کہ آپ لوگ پلیز جو ہے نا جس طرح سے آپ نے لینڈ مافیا کو کنٹرول کیا, اسی طرح مہنگائی میں, کیونکہ بازاروں میں سستے بازار ہیں, جو مارکیٹس ہیں, یہاں پہ ریٹس جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ لگائے ہوتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں. جس طرح سے آپ نے لینڈ مافیا کو کنٹرول کیا, اسی طرح جو ہے نا آپ باقی جو مافیا ہے اس کو بھی اسلام آباد میں کنٹرول کریں. دیکھیں فیڈرل میں جو ہے نا کنٹرول کرنے میں اگر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, مہنگائی چلو بڑی ہے, لیکن اس میں کچھ جو ہے نا یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تاجر ہیں وہ کرپٹ لوگ ہیں, وہ جو ہے نا اپنی مردمانی کے جو ہے نا ریٹس لگاتے ہیں, پرائز لگاتے ہیں, اس میں رگڑے میں کون آتا ہے؟ غریب عوام آتی ہے. اس لیے میں جس طرح سے کمشنر صاحب نے کام کیا یا ڈی سی اسلام آباد نے کام کیا ہے, اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے ملک کے جتنے بھی اعلیٰ ارکان ہیں, چیف پوسٹس پہ بیٹھے ہیں, وہ اپنے اپنے حلقوں کو جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے نا لک آفٹر کریں, تاکہ جو ہے نا وہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے. مہنگائی ٹھیک ہے بڑی ہے, لیکن اتنی بھی مہنگائی نہیں بڑی جتنی جو ہے نا تاجروں نے مہنگائی بڑھا دی ہے. اچھا ادارہ شماریات کی جو گزشتہ ہفتے رپورٹ آئی ہے, اس میں سب سے زیادہ نمبر مہنگائی میں کراچی کا ہے, اس کے بعد پھر دوسرے شہروں اور اسلام آباد چوتھے یا تیسرے نمبر پر آ رہا ہے. سندھ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. سر وہ کہتے ہیں نا زرداری کھپے, تو زرداری کھپے کو زرداری صاحب آپ دیکھ لیں, آپ بات کرتے ہیں غریب عوام کی, آپ بات کرتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کی, آپ نے تو بیڑا غرق کر کے جو ہے نا کراچی کا رکھ دی ہے, سندھ کا رکھ دی ہے. دیکھیں سر وہاں وڈیرا سسٹم جو ہے نا راج ہے, وہاں پہ کوئی کسی کی جو ہے نا پاور نہیں, نہ وہاں کے آئی جی کی پاور ہے, نہ وہاں پہ جو ہے نا کسی ڈی سی اے سی یا کمشنر کسی کی وہاں سنی نہیں جاتی. وہاں سنی جاتی ہے تو کسی وڈیرے کی, کسی جو ہے نواب کی, کسی سردار کی.
اور رہی بات دیکھ لینا, جیسے میں پھر دوبارہ دیکھیں میں اسلام آباد پہ کیوں آنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایڈمنسٹریشن کا بھی بڑا حق ہوتا ہے, جو ہے نا رول ہوتا ہے کہ وہ کام کریں. اگر ڈی سی جو ہے کمشنر اسلام آباد یا ڈی سی اسلام آباد جو ہے نا ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, تو کیا کراچی میں جو ہے نا کمشنر وہاں کے ڈی سی حضرات وہاں پہ وہ کام نہیں کر سکتے؟ ان کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ خالی دیکھیں کہ یار اسلام آباد کے فیڈرل کے کمشنر اور ڈی سی کیا کام کر رہے ہیں, ان کے کمشنر اور ڈی سیز کو بھی ویسا ہی کام کرنا چاہیے, نہ کسی سردار سے ڈرنا چاہیے, نہ کسی وڈیرے سے ڈرنا چاہیے, اور نہ جو ہے نا کسی اور سے. دیکھیں مہنگائی جو ہے نا ہر پورے پاکستان میں, کیونکہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو ساری اپوزیشن میں یہ بیٹھی ہوئی یہی جماعتیں کہتی ہوتی تھی کہ پیٹرول بڑھتا ہے تو قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. پیٹرول یہ صرف ہمارے ملک میں ہی دن بدن بڑھ رہا ہے, پوری دنیا میں, کیونکہ میں خود جو ہے نا ٹریول کرنے والا بندہ ہوں, چھوٹا موٹا بزنس باہر بھی ہے تو آنا جانا رہتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی ملک میں جو ہے نا پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ ہے. جو اس وقت دیکھ لیں 6 روپے مہنگا ہونے کا مطلب ہے کہ جو ہے نا 110 روپے 9 روپے سم تھنگ پیسہ ہے. اٹس مین 116 روپے جو ہے نا آپ کا ہو جائے گا پیٹرول. تو آپ مجھے بتائیں نا, جو غریب بندہ ہے, پہلے ہی لوگ اچار سے روٹیاں کھا رہے ہیں خان صاحب, غریب لوگ جو ہے نا اچار کے ساتھ روٹی کھانے پہ مجبور کر دی. آپ نے پیٹرول مہنگا کر کے آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں؟ تو سر بہت بری جو ہے نا گورنمنٹ جا رہی ہے, یہ خان صاحب کو سٹینڈ لینا ہوگا. دیکھیں خان صاحب چاہتے تھے ریاست مدینہ کی, میں نے آپ نے بات نہیں کی, ریاست مدینہ کی خان صاحب نے بات کی تھی. اگر خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب حضرت فاروق اعظم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے ہوتے تھے, اپنے علاقوں میں گشت کرتے ہوتے تھے. ان کو اتنی فکر ہوتی تھی جو ہے نا اپنے عوام کی, ان کو اتنی فکر ہوتی تھی اپنے امتیوں کی. خان صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ آپ نے تو ریاست مدینہ کی بات کی تھی, پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام کی بات کی تھی. آج خان صاحب کو یہاں سٹینڈ لینا ہوگا. خان صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, غریب عوام پس کے رہ گئی ہے. غریب عوام کا آپ کے علاوہ کوئی ان کو ایسا بندہ نہیں نظر آتا تھا کہ جو ان کا جو ہے نا دکھ درد بانٹے گا, جو ان کے ساتھ غمی خوشی میں کھڑا ہوگا. خان صاحب آپ تو کسی جگہ بھی نہیں ٹھہرنے والے نہیں ہیں. آئے دن خان صاحب نے یوٹرن, میں آج میرا کرٹیسائز کرنے کا مطلب بالکل گورنمنٹ کو نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ڈیلیور کرتی, کیونکہ یہ جو ہے نا آخری ستارہ تھا عمران خان پاکستان کی سیاست کا, جو انہوں نے عوام پہ بم گرانے شروع کر دیے. آئے دن کوئی نہ کوئی, دیکھیں بجلی مہنگی, گیس مہنگی, پانی مہنگا, روزگار, جتنی بھی اشیاء ہیں آپ کی کھانے پینے کی ساری مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, ہم لوگ ہمیشہ سے شوز میں بیٹھ کر یا کہیں پر بھی بات ہوتی ہے تو ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں, تنقید تو کرتے ہیں کہ حکومت یہ نہیں کر رہی, حکومت وہ نہیں کر رہی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ بھی یہ بات کرتی ہے کہ جی تنقید ضرور کریں لیکن تنقید برائے اصلاح کریں. اب ہم نے اس پر بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی کہ کیا مہنگا ہو گیا, کیا کیا چل رہا ہے, کس طرح سے مہنگائی کم ہو سکتی ہے, پالیسیز کیا ہونی چاہیے. دیٹ از دی مین تھنگ. اب دیکھیں جی, فرسٹ آف آل خان صاحب کو اس وقت, میں لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت صرف اور صرف اگر فوکس کرنا ہے کسی چیز پہ تو انڈسٹری پہ فوکس کرے. ایجوکیشن ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن ایجوکیشن سے بھی زیادہ ضروری جو اس وقت پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام کے لیے وہ انڈسٹری ہے. دیکھیں آج انڈسٹری جو پہلے, دیکھیں جو پرانی گورنمنٹ تھی, نون والے تھے, انہوں نے جس طرح سے جو ہے نا اپنے پنجاب میں سولر پاور پروجیکٹس لگائے تھے, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگائے تھے, دین آفٹر دیٹ ونڈ پاور پروجیکٹس لگائے تھے, اسی طرح خان صاحب کو فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہے نا پہلے تو ہماری جو انرجی ہے اس میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ انرجی ہوگی تو ہمارے جو ہے نا باقی جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ چلے گی. نمبر 2, خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے نا اسٹرکٹلی امپورٹ جتنی بھی ہمارے ملک کی بند کر دینی چاہیے. دیکھیں آج ہمارے ملک کی امپورٹ بند ہوتی ہے, ہمارے ملک میں امپورٹ بند ہوتی ہے, جو ہماری اپنی اشیاء ہیں نا, ہماری جو اپنے ملک کی انڈسٹری میں چیزیں بن رہی ہیں وہ آج آپ کی جو ہے نا دوبارہ سے اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا گیس کا فقدان ہے. خان صاحب کو چاہیے کہ ٹھیک ہے سی این جیز کا, جسے دیکھیں سی این جیز پمپس بند کر دیے انہوں نے, یہ بند نہیں کرنے چاہیے تھے. ہاں اس میں یہ ضرور خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا جس میں غریب عوام فیسیلیٹیٹ ہو سکتی تھی, وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ خان صاحب جتنی بھی 600 سی سی سے نیچے گاڑیاں لائک ایف ایکس ہے, مہران ہوگی, چھوٹی گاڑیاں, ان کو گیس دیتے ہیں, نہ کہ لینڈ کروزر والے, کرولاز والے اور جو ہے نا بڑی ہیوی گاڑیوں والے جو ہے نا گیس ڈلواتے گاڑیوں میں. نمبر دیکھیں کتنی بڑی صنعت بند ہو گئی ہے. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بڑی گاڑیوں والے جب بند کرتے تو گیس ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوتی تو وہ اس سے انڈسٹری کو ہم جو ہے نا گیس پرووائڈ کر سکتے تھے, ہماری انڈسٹری کا پی ایچ چلتا رہتا. اور رہی بات جو ہے نا, پھر میں اگین انڈسٹری پہ اس لیے آؤں گا کہ دیکھیں اس وقت ہمیں فوکس کرنا ہوگا چائنا کے ساتھ
جاپان کے ساتھ, کوریا کے ساتھ, جو ایسے ممالک ہیں جو اس وقت ہم سے بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں. 70s کی دہائی میں ہمارا ملک اوپر تھا, آج وہ ہم سے اوپر چلے گئے. ان لوگوں سے آپ بیٹھے, ان لوگوں کے جو پریزیڈنٹس ہیں, وزیر اعظمز ہیں, جو ان کے جو یہاں پہ ایمبیسڈرس ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا انڈسٹری لے کے آئیں. ہمارے ملک میں جب انڈسٹری لگے گی جو ہے وہ اس کو چلائیں. اور نمبر 2, پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت انڈسٹری کی ضرورت ہے. دیکھیں آج سے 20 سال پہلے میں جو ہے نا چائنا گیا. آئی واز دیئر, میں نے وہاں پہ دیکھا کہ یقین کریں ہمارے پاکستان سے بھی برے حالات ہوتے تھے 2002 میں, 2000 کی بات کر رہا ہوں. آج وہی چائنا ہے جو ہے نا دنیا کا جو ہے نا ٹاپ ملک میں, جو ٹاپ کی کنٹریز میں کیسے چلا گیا. انہوں نے فوکس کیا انڈسٹری پہ. وہ جاپان کی انڈسٹری جو ہے نا اپنے ملک میں لے کے گئے, ساؤتھ کوریا کی انڈسٹری اپنے ملک میں لے کے گئے. اگر چائنا جو کل تک جو ہے نا ہمارے ملک سے جو ہے نا ان کے لوگ یہاں پاکستان میں آ کے کما کے لے جا کے وہاں پہ جو ہے نا اپنی انڈسٹری لگائی ہے, اس طرح کے سٹیپس اٹھائے انہوں نے, کیا ہم نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ ہمارا فقدان کس چیز کا ہے؟ یہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, جی وزیر خارجہ پالیسیز میں نے ایسی جھنڈے گاڑ دی کہ پوری دنیا میں میرا نام روشن, پاکستان کا نام روشن کر دی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو فوکس کرنا چاہیے ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو لے کے آئیں پاکستان میں, انڈسٹری لگے. پاکستان میں انڈسٹری لگے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے نا مہنگائی اور ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. انویسٹمنٹ کی شروع سے بات کرتے رہے ہیں جی, پاکستان میں انویسٹمنٹ جتنی زیادہ آئے گی پاکستان اتنی ترقی کرے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹر کے لیے کوئی اس طرح سے مواقع بھی تو نہیں ہے. جب تک انویسٹر کو ٹرسٹ نہیں دیا جائے گا, انٹرنیشنل انویسٹر, تو کیا پاکستان کا جو لوکل انویسٹر ہے اس کو ہی ٹرسٹ میں نہیں لیا جاتا تو پھر کس طرح سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ بالکل, آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. خان صاحب کو چاہیے اس وقت جو ہے نا تھوڑا سا فوکس کریں ان چیزوں پہ, اپنے وزراء کو بٹھا کے ان سے بات کریں, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا, میں اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا, خدا رہا یار 5 سال کا ٹینیور پورا کرنے دے خان صاحب کو, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا جو ہے نا لائے عمل تیار کرنا چاہیے سب کو بیٹھ کے. کیونکہ دیکھیں آج ہم لوگ ذرا سا ملک سٹیبل ہو رہا ہوتا ہے تو اپوزیشن والی جتنی جماعتیں ہوتی ہیں شور شرابہ شروع کر دیتی ہیں, اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے فورن انویسٹر کو. وہ اس لیے کہ جب آپ دیکھیں نا نیوز تو آپ کی پوری دنیا میں گھوم رہی ہوتی ہیں, جب لوگ وہاں پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا پاکستان کے تو یار اپنے اندر کے حالات اتنے خراب ہیں, آپس میں اپوزیشن پارٹیاں اور گورنمنٹ کی پارٹیاں آئے دن جھگڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انویسٹر کو بھی تو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا, اس کو کیا فیسیلیٹیز دینی چاہیے؟ سر دیکھیں نا, جیسے کیا نام ہے, زلفی بخاری صاحب نے کہا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ میں فورن انویسٹر لاؤں گا اور میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. الٹا جو ہے نا خربوں کی جو ہے نا یہاں سے کرپشن کر کے بھاگ گئے ہیں. فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا خان صاحب کو سب سے پہلے جو فوکس کر رہا ہوگا, لائک جس طرح سے بنگلہ دیش نے کیا ہے, فرسٹ آف آل جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم 5 سال کے لیے جو بھی فورن انویسٹر ہمارے ملک میں آتا ہے اس کو جو ہے نا ہم ٹیکس فری دیں, ٹھیک ہے نا. ٹیکس فری کمپنیز جو ہے نا اس کو بالکل ہم ٹیکس نہ لگائیں اس کے اوپر, تاکہ 5 سال کے لیے وہ جو ہے نا آئے. جب اس کو دیکھیں آپ کے جو ہے نا 5 سال کے لیے وہ دیکھے گا نا جب فورن انویسٹر کے, یار ان کے ملک میں جو ہے نا اپرچونٹیز ہیں, تو یہاں پہ ہم نے 5 سال میں اتنا بزنس کیا, اتنا ارن کیا, 5 سال کے لیے ٹیکس نہیں ہم نے پے کیا, تو وہ سارا پھر اگلے 10 سال کا بھی جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے, لائے عمل تیار کر لیتا ہے. یار اگر اس کے بعد 1%, 2%, 3% اگر ٹیکس دینا بھی پڑتا ہے تو میں نے پچھلے 5 سال میں اتنا کما لیا ہے کہ مجھے ٹیکس دینے سے فرق نہیں پڑتا, تو وہ پھر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں آگے. اس لیے ہمارے ملک میں دیکھیں کافی کنٹریز میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ فورن انویسٹرز کے لیے جو ہے نا پالیسیز ہوتی ہیں, ان پالیسیز میں سب سے مین جو تھنک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیکس, ٹھیک ہے نا. آپ ٹیکس سے کس طرح سے ان کو جو ہے نا چھوٹ دیتے ہیں. آج ایک کمپنی آ جاتی ہے جی, سیمسنگ کوریا کی آ جاتی ہے, اس کو آپ 5 سال کے لیے جو ہے نا کہتے ہیں کہ آپ کو ٹیکس معاف ہے جی ہمارے سے. جب آپ اس کو یہ کریں گے تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ہے نا پاکستان کے کتنے لوگ وہاں فیسیلیٹیٹ ہوں گے. پھر اس کے بعد وہ جو انڈسٹری جو ہے نا چلے گی, اس سے آپ دیکھ لیں کتنی چیزیں بنیں گی, یہاں سے ایکسپورٹس کتنی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. جب یہاں سے آپ کو ایکسپورٹ جو ہے نا آپ کی چیزیں ہونے لگ جائیں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے جو ہے نا ڈالر پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا. اس سے آپ کی اکانومی بھی گروتھ کر سکتی ہے, اور اس سے جو ہے نا باقی جو ملک کی کمپنیز ہوں گی, ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں گی, وہ بھی دیکھ کے جو ہے نا پاکستان کی طرف رخ کریں گی. ہمیں تھوڑا سا ٹیکس پہ فوکس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور ٹیکس اگر لینا ہی ہے خان صاحب نے تو امیروں سے لینا, خان صاحب تو غریبوں سے نکال رہے ہیں. ٹیکس ریفارمز کی بھی بات کی گئی تھی, تو ہمارے یہاں کیا ٹیکس ریفارمز آئی ہیں یا ابھی تک نہیں آئی؟ سر جی کون سی آئی ہیں ٹیکس ریفارمز ہیں جتنے, صرف ٹیکس دیکھ لیں آپ. پاکستان میں جتنا بھی 60-70% غریب طبقہ ہے وہی ٹیکس دیتا ہے. امیر کی میں آپ کو چند گنی چنی کمپنیز ایسے دے سکتا ہوں جو نون والوں کی یا پی ٹی آئی والوں کی یا پیپلز پارٹی والوں کی جو اپر کلاس ہے,
جو اے کلاس لوگ ہیں ان کی کمپنیز ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں, یقین کریں نہ وہ بجلی کا بل دیتے ہیں نہ وہ گیس کا بل دیتے ہیں. گجرانوالہ کی انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, فیصل صاحب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, عثمان ڈار صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, عثمان ڈار صاحب خود جو ان کی وی آئی پی کمپنی ہے, مجھے بتائیں ان کے بل وہ کتنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی جو ہے نا الیکٹریسٹی والے ان کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہوتی ہے, گیس والوں کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہوتی ہے. تو میرے بھائی صرف جو ہے نا یہ کہنے کی حد تک جو ہے نا سارے بیٹھے ہوئے ہیں. بات ہے ٹیکس صرف اور صرف پاکستان کے غریب عوام نے دینا ہے, دیتی آ رہی ہے اور دیتی رہے گی. یہ پاکستان صرف اور صرف پیسے والے کا پاکستان ہے. پاکستان کے جو 20-22 گھرانے ہیں پاکستان میں, یہ پاکستان ان کا ہے. ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان میں قانون ہے تو صرف غریب کے لیے ہے. ٹیکس بھرے گا تو صرف غریب بھرے گا, مرے گا تو صرف غریب مرے گا, بھوکا رہے گا تو صرف غریب بھوکا رہے گا. اور دیکھ لیں آج مہنگائی اتنی ہوگی ہے کہ جو لوگ کل تک اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں پڑھاتے تھے وہ بھی آج جو ہے نا اپنے بچوں کو سکول سے جو ہے نا انہوں نے اٹھا لیے. کیوں کہ وہ بجلی اور گیس کے بل پورے نہیں کر پا رہے. آپ مجھے بتائیں نا, ایک بندہ ہے جس کی سیلری جو ہے نا 20,000 روپے ہے, کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا یار. اچھا لیکن ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ جس ریشو کے ساتھ مہنگائی بڑھتی ہے اس ریشو کے ساتھ آمدنی نہیں بڑھتی. اس پر کچھ ہونا چاہیے کہ آمدنی بھی اسی طرح سے اضافہ ہو جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو پھر مہنگائی نہیں ہو آئی گیس. جی بالکل. میں اگین اسی پہ آ جاتا ہوں نا, انڈسٹری پہ. جب آپ کی دیکھیں, میں آج سے کوئی 25 سال پہلے جو ہے نا ساؤتھ کوریا کا میرا وزٹ ہوا, تو میں وہاں پہ جا کے کورین کمپنی کے ساتھ میری ایک بندے سے بات ہوئی, ان کا باس تھا. میں نے اس سے کہا یار آپ لوگوں کے جو ہے نا کیا آپ نے جو ہے نا کس طرح سے آپ کے ملک نے ترقی کی. انہوں نے کہا کہ 70 میں ہم لوگ پاکستان کراچی میں جا کے ہم نے پیسہ کمایا, ہم لوگ اپنے ملک میں لے کے آئے پیسہ, اور یہاں پہ آ کے ہم نے انڈسٹری پہ فوکس کیا. صرف ہم نے جو ہے نا اپنے ملک کی جو ہے نا چیزوں کو پریفر کیا. اپنے ملک کی جو برآمدات تھی ان پہ جو ہے نا ہم نے انحصار کرتے ہوئے ہم نے فورن جو ہے نا امپورٹس بند کر دی تھی, اور اس سے ہم لوگ جو ہے نا سٹیبل ہو گئے. آج ہمارے ملک کو بھی یہی جو ہے نا یہاں پہ سٹیپ اٹھانا ہوگا. وہ سٹیپ ایسے اٹھانا ہوگا, انڈسٹری پہ فوکس کرنا چاہیے. جو بڑے بڑے انویسٹر, دیکھیں ہم باہر جا کے جو ہے نا لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں یار. دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس ہم چلے جاتے ہیں, اور باقی اور یونائٹڈ نیشن والوں کے پاس چلے جاتے ہیں, یا جو ورلڈ بینک ہو گیا, ایشین بینک ہو گیا, ان کے پاس ہم بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں. تو کیا یار اگر خان صاحب یا ہمارے جو ان کے منسٹرز ہیں وہ بیٹھ کے اگر ملک ریاض سے بات کریں, بیریٹون کا جو آنر ہے کتنا رچ بندہ ہے یار. دیکھیں اب ڈیفرنٹ اور کنٹریز میں جا کے وہ بندہ انویسٹ کر رہا ہے. اگر ملک ریاض کے ساتھ بیٹھ کے, میرا نہیں خیال محب وطن پاکستانی ہیں وہ, میں اتنا ان کے بارے میں جانتا ہوں, اگر یہ بیٹھ کے ان سے بات کریں نا کہ ہمیں جو ہے نا ملک صاحب پر منتھ ہمارے ملک کو جو ہے نا اتنی جو ہے نا آپ فیسیلیٹیٹ کریں, فنڈ کی صورت میں کرتے ہیں تو کریں, یا لون کی صورت میں کرتے ہیں کریں. میرا نہیں خیال کہ ملک ریاض پاکستان کے جو ہے نا گورنمنٹ کو لون وداؤٹ اینی جو ہے نا چارجز نہ دے سکیں. اس لیے ہمارے جو ہے نا خان صاحب کو آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہوگی. غریب عوام دیکھ لیں, کیا پتہ ہمارے جو ہے نا آج خان صاحب کہیں نا کہ یار میں آئی ایم ایف سے جان چھڑانا چاہتا ہوں, مجھے فنڈنگ کریں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی جو 23-24-25 کروڑ عوام ہے ان میں سے کروڑ لوگ یا 1.5 کروڑ لوگ نکال دیں جو اپر کلاس ہے. غریب بندہ خدا کی قسم اپنے جیب سے, جو اس کے جیب میں اپنے بچوں کے پیٹ کے جو ہے نا راشن کے لیے جو پیسے ہوں گے وہ بھی جو ہے نا پاکستان کو دے دے گا. یہاں مار ہم کس چیز سے کھاتے ہیں, ہم ہمیشہ فورن جو ہے نا جا کے آئی ایم ایف کے پاس, ہر چیز کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں. جبکہ جو ہے نا خان صاحب کو چاہیے انڈسٹری پہ فوکس کریں, اور جو پاکستان کے جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں ان سے بیٹھ کے مشورے کریں, ان سے بیٹھ کے بات کریں, تاکہ ہم ان سے پیسہ لے کے پاکستان کو یوٹیلائز کریں, انڈسٹری لگائیں, تاکہ ہمارے غریب عوام فیسیلیٹیٹ ہو. اس سے جو ہے نا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا. ہماری ٹریڈ پالیسی کیا ہے ابھی تک؟ سر ٹریڈ پالیسی, پہلی بات تو جو بھی میں وزیر خزانہ پہ آ جاتا ہوں. ابھی دیکھ لیں شوکت ترین صاحب جو ہے نا آئے تھے ابھی, جس طرح سے وزیر خزانہ ان کو لگایا گیا ہے, ان کے اوپر آپ کو شاید معلوم ہے کہ 7-8 کیس تھے ان کے اوپر بھی, پی پی کے دور میں یا ڈیفرنٹ اور جو اس طرح سے انہوں نے ٹینیور گزارا تھا ان کے اوپر. یہاں پہ پالیسیز بنانے والے جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹریڈ پالیسی کی بات کر رہے ہیں آپ, تو ٹریڈ پالیسی کے جو ہے نا جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کرتے درتے ہیں ان کے اوپر خود اتنے ایلیگیشن ہوتے ہیں, ان کے خود اتنے کیس ہوتے ہیں. پالیسی صرف ان کی یہی ہوتی ہے بنانے والوں کی کہ وہ کس طرح سے آئیں گے گورنمنٹ میں, کس طرح سے سیٹ پہ آئیں گے, اور وہ آ کے جو ہے نا اپنے کیسز کو ختم کریں گے, تھوڑا عرصہ بیٹھیں گے, غریب عوام کا خون چوسیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا بھاگ جائیں گے. اسی طرح سے آپ نے بات کی ٹریڈ پالیسی کی.
سر یہاں پہ کون سی ٹریڈ پالیسی کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پہ کسی چیز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. یہاں پہ صرف جو ہے نا دن کو بات اور کر رہے ہوتے ہیں, رات کو بات اور کر رہے ہوتے ہیں. جب بات آ جاتی ہے جو ہے نا پاکستان کی غریب عوام کی یا پاکستان کی آ جاتی ہے تو یہ لوگ سارے بھگوڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں جو ہے نا ٹریڈ پہ یا باقی چیزوں کی پالیسیز پہ, قانون پہ امپلیمنٹ تبھی ہوں گے جب جو ہے نا آپ کے ملک میں کوئی واقعی ہی ریاست مدینہ کا چاہنے والا ہوگا, ریاست مدینہ کو ماننے والا ہوگا, ینگسٹر میں سے کوئی ہوگا. دیکھیں, اور ساری اپر کلاس برے لوگ نہیں ہوتے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی جو اپر کلاس لوگ ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام کو یوز کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جیبیں بھر گئی, جسے زلفی بخاری بھاگ کے چلا گیا, ٹھیک ہے نا, رنگ روڈ میں اس نے کرپشن کی, اوورسیز منسٹری میں دیکھ لیں کتنا ویزاز آئے, اس نے جو ہے نا اپنے جو ہے نا ایجنٹ تھے ان کو بیچے ویزاز اور وہ جو ہے نا بھاگ گئے. یہاں پہ نئے لوگوں کو آگے آنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تب بھی جا کے ہر چیز پہ امپلیمنٹ ہوگا. آپ کے قانون کی بھی بالادستی ہوگی اور باقی چیزوں کی بھی. جب تک یہ کرپٹ, یہ جو ہے نا مار دھاڑ والے بندے پاکستان پہ اور پاکستان کے غریب عوام کے سر پہ مسلط رہیں گے, یو کین چینج ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اور نئے لوگوں میں دیکھ لیں, اب وہ ہیں اپنا جنرل حمید گل صاحب کے بیٹے ہیں, دیکھیں انہوں نے بھی ایک نئی جماعت بنائی ہوئی. یار ایسے لوگوں کو, ینگسٹر لوگوں کو پروموٹ کریں. عبداللہ گل صاحب ہے, ان جیسے لوگوں کو پروموٹ کریں. یار نئے لوگ اوپر آئیں گے تو پاکستان میں چینج آئے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب تک یہ نسل در نسل 22-23 خاندانوں کو آپ اسی طرح لے کے چلتے رہیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی ٹریڈ نہیں ہوگا پاکستان میں, کوئی انڈسٹری نہیں لگی پاکستان میں, کوئی غریب عوام فیسیلیٹیٹ نہیں ہوگی پاکستان میں. اسی طرح عوام کا خون چوسا جائے گا اور اسی طرح جو ہے نا پاکستان کو لے کے چلا جائے گا, کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان کی غریب عوام فیسیلیٹیٹ ہو. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی جو ہے نا پاکستان کے جتنے بھی 22-23-24 کروڑ عوام ہے, یہ ان کی وراثت میں ان کو ملے ہوئے ہیں, اگر یہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو گئے نا تو پھر ان کا جو ہے نا. اچھا, لیکن اب تو گورنمنٹ کے پاس ویسے بھی 2 سال باقی رہ گئے ہیں, آخری سال الیکشن کا ہوتا ہے, اس میں تو اس طرح سے توجہ دی نہیں جاتی, اور 1 سال باقی ہے. لیکن 1 سال میں آپ کو لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں پر کام ہو سکے گا؟ اور اگر اپوزیشن کے کردار کی بات کریں تو ہماری اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے, اب خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو ان کا کردار دیکھ لیں, اور ہماری جو اپوزیشن, اب ان کو ہمارے ہاں جمہوری طرز حکومت میں جو اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے, نہ اپوزیشن کردار ادا کرتی ہے, اور جو حکومت کی رسپانسبلٹیز نہ حکومت اس کو اسی طرح سے بھرپور طریقے سے ادا کر پاتی ہے. ایکچولی بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف جو ہے نا ذاتیات کے لیے جو ہے نا پاکستان کی جو ہے نا سیاست کرتے ہیں. یہ اقتدار میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ ان جیسا حاجی نمازی اور ان جیسا جو ہے نا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ مخلص بندہ ہے ہی نہیں. اور جیسے ہی گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو انہوں نے پھر اپنی آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں, سر پہ بھی نہیں رکھتے, سر کی بیک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا خان صاحب کو یہ چاہیے, جو سال کا ٹینیور ان کے پاس ہے, خاص کر یہ مشیر ہے نا جو ان کے شہباز گل اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو فضول چینلز پہ بیٹھ کے یا ڈیفرنٹ جو ہے نا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے بک بک کر رہے ہوتے ہیں, ان کو چاہیے خدا کا واسطہ یار, ہمیں آپ جو انگلینڈ میں امریکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, خدا کا واسطہ یار غریب عوام کے لیے کچھ سوچو, پاکستان کے لیے کچھ سوچو. کرٹیسائز کرنے کے بجائے خان صاحب کو ایسے مشورے دیں جس سے پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام فیسیلیٹیٹ ہو سکے. انڈسٹری پہ جو ہے نا آپ انڈسٹری جو ہے نا لگا سکیں, ان چیزوں کو, مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں. آپ لوگ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے جو ہے نا صرف کرٹیسائز کے علاوہ ایک بات دوسری نہیں کرتے. یار بتائیں کہ آپ کے کیا لائے مل ہیں, آپ آئے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے. چلو 3 سال کا ٹینیور گزر گئے, 1 سال آپ کے پاس ہے, 1 سال میں آپ نے کیا ڈیلیور کرنا ہے, انڈسٹری پہ کس طرح سے آپ نے فوکس کرنا ہے, انڈسٹری کو اور پاکستان کو کس طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے. نہ کہ جی وہ جی شہباز شریف نے یہ کر دیا, بلاول نے یہ کر دیا. ان چیزوں سے ہٹ کے صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کی غریب عوام کے لیے سوچیں, انڈسٹری پہ فوکس کریں. دیکھیں ہمیں کسی کی جو ہے نا چینل پہ بیٹھ کے کرٹیسائز سے کوئی مطلب نہیں ہے, ذاتیات سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں مطلب ہے پاکستان سے اور پاکستان کی غریب عوام سے, دین اسلام سے. آج آپ دیکھ لیں, میں کل رات کو جو ہے نا بیٹھا ہوا ایک چینل پہ ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا, سویرلی جب کمرشل آئی تو وہ کمرشل اتنی ولگر, جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی کمرشل اتنی بیہودہ قسم کی کمرشلز ہوتی ہیں کہ وہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شریف بندہ کم از کم جو ہے نا کمرشل نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتا. اس طرح تو جو ہے نا ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں یار. بے حیائی پیک پہ ہوگی ہے خان صاحب کے دور میں. خان صاحب تھوڑا سا فوکس کریں, کیونکہ آپ نے ریاست مدینہ کی پہلے بھی ہوگی, پہلے بھی تھی, لیکن آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی نا. میں سچ نیوز کو صرف اس لیے نہیں اچھا کہتا ہوں, پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ سچ نیوز جیسا کوئی اور نیوز چینل ہے. اس کی وجہ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
کوئی بھی آپ کے چینل پہ جو ہے نا مجھے آج دن تک ایسی لڑکی نہیں نظر آئی نیوز کاسٹر ہوگی چاہے وہ اینکر پرسن ہوگی بغیر دوپٹے کے. اگر سچ نیوز یہ چیز کر سکتا ہے تو کیا باقی چینلز والوں کو اس پہ جو ہے نا امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ سب سے پہلے اسلام ہے, اس کے بعد پاکستان اور پاکستان کی غریب عوام ہے. خان صاحب نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں کی تھی. اس لیے خان صاحب کو چاہیے کہ ریاست مدینہ پہ جو ہے نا فوکس کریں. اگر انہوں نے لفظی ہی کہا تھا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں خان صاحب, تو خان صاحب پھر اللہ پہ پختہ یقین ہونا چاہیے آپ کا. اور خان صاحب کو اس 1 سال کے ٹینیور میں سٹینڈ لینا ہوگا, اور خاص کر ان یہ شہباز گل جیسے, فردوس عاشق امان جیسی خاتون, ان جیسے جو جتنے زلفی بخاری سے تو چھوٹ گئی ہے جان ان کے, اس طرح کے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں ان سے جان چھڑائیں. ان کے جو اپنے لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں, جو امجد نیازی ہو گیا, امجد خان نیازی ہے, شہریار آفریدی ہے, علی محمد علی ہے, اس علی محمد ہو گئے, اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو اوپر لے کے ہیں تاکہ ان سے کام لیں, ان کو کہیں یار ڈیلیور کرو, کیونکہ کل ان لوگوں نے حلقوں میں جانے اپنے. آج اسی طرح بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے رہیں گے, گالم گلوچ کرتے رہیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ سال بھی ایسے ہی گزر جائے گا. اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ 2013 کے الیکشن کے بعد ہوا تھا. اچھا خان صاحب نے, اب ہم نے ملکی سیاست کی بڑی بات کر لی, خان صاحب نے ابھی چین کے حوالے سے بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ بھارت اور دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر چین کے خلاف اتحاد بنانا چاہتا ہے خطے میں, اور ہم کسی بھی قسم کا غیر مناسب دباؤ برداشت نہیں کریں گے. امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان پر؟ سر دیکھیں, امریکہ اس وقت دباؤ کیسے نہیں ڈالے گا, کیونکہ امریکہ کے پیچھے جو ہے نا اس وقت اسرائیل کا دباؤ ہے. کیونکہ اسرائیل کو فلسطین چاہیے, فلسطین تبھی اس کو مل سکتا ہے جب جتنا پاورفل امریکہ ہوگا تو وہ جو ہے نا اسرائیل اتنا ہی پاورفل اسرائیل ہوگا. اصل تو جو ہے نا یہ مسلمانوں کو جو ہے نا کسی طریقے سے گھیرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے خان صاحب نے یہ جو کل میرے خیال میں خان صاحب نے جو ان کے جو انٹرنیشنل میڈیا والوں کو انہوں نے جو پریس کانفرنس دی ہے, جو بھی ٹی وی چینل میں انٹرویو تھا, میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں خان صاحب کو. خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں خان صاحب نے یہ جو اس طرح کے جو ہے نا, دیکھیں ہمارے پڑوسی, سب سے پہلے چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے, سب سے پہلے دیکھیں پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے. اس لیے خان صاحب نے بڑا اچھا جو ہے نا اسٹیپ اٹھایا. خان صاحب کو نہ صرف جو ہے نا چائنا کے ساتھ بلکہ افغانستان بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, طالبانائزیشن کو جو ہے نا سائیڈ پہ رکھ کے جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے امتی بھائی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی اور ہمارے پڑوسی ہیں. سب سے پہلے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. آج ہم جو ہے نا افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, یا جو ہمارے جو دوسرا کوئی پڑوسی ملک ہے اس کے ساتھ اگر ہم بنا کے رکھیں, کل ہماری پوچھ ہوگی. دیکھیں چائنا ہمارے حق میں بالکل جو ہے نا کوئی نیگیٹو نہیں سوچتا, وہ چاہتا ہے کہ پاکستان پاورفل کنٹری بنے, اس کے ساتھ اس کو سپورٹ مل جائے گی کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے. میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا ایشیا میں چائنا یا پاکستان کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور اتنی پاورفل کنٹری ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے اگر لیڈران یقین کریں اچھے ہو جائیں, خدا کی قسم چائنا سے بھی آگے جا سکتے ہیں. کیوں کہ دیکھیں چائنیز گویا کہ بہت محنتی قوم ہے, اتنی ہی پاکستان کی غریب عوام بھی محنتی ہے. پاکستان اس سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ان سے زیادہ چیزیں جو ہے نا یہاں پہ موجود ہیں. پاکستان میں ذخائر ایسے ایسے ہمارے پاس موجود ہیں. گلگت بلتستان کا میں نے وزٹ کیا کچھ دن پہلے کی بات ہے. یقین کریں میں وہاں کے پہاڑ دیکھ کے, وہاں کے دریا دیکھ کے میں حیران رہ گیا. کیوں کہ وہاں سونے سے پہاڑ بھرے ہوئے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے نا, منرل سے جو ہے نا ہر دریا بھرا ہوا ہے وہاں. تو اگر ہم چاہیں تو ہم پاکستان کو دنیا کے ٹاپ ملک میں لے کے, ٹاپ لسٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے پھر وہی بات آ جاتی ہے, خان صاحب کو اس وقت جو سٹیپ اٹھانے ہوں گے, خان صاحب یہ مشیر وشیر سارے بھاگ جائیں گے. صرف جو ہے نا بک بک کرنے والے لوگ یا بیٹھ کے چینل پہ اوٹ پٹنگ باتیں کرنے والے لوگ, ان کو سائڈ پہ کریں. فیضل حسن چوہان جس طرح ہو گیا آتا ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یار ابھی بس آگ لگا دے گا, مار دے گا بندوں کو, جو ہے نا ایٹم بم پھاڑ دے گا. یار فار گاڈ سیک, آپ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے لوگ ہو, آپ لوگوں کو چاہیے کہ یار پیار سے اسموتھلی بات کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ لوگ آپ سے ایڈمائر ہوں, اٹریکٹ ہو کے لوگ کہیں یار نہیں یار یہ کام کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب کی ٹیم اچھی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ چلو یار ان کو ڈیلیور کرنے دو, 5 سال کا ٹرنیور ان کو پورا کرنے دو. اگر آپ بیٹھ کے کسی کو گالی گلوچ کرو گے, اس کا گریبان پکڑو گے تو ظاہر سی بات ہے. اس میں بھی ہم چائنا سے بات کرتے کرتے چوہان صاحب پہ پہنچ گئے. وہ اس لیے پہنچ گئے کہ دیکھیں ملکی حالات بھی سر ہمارے لیے وہ جو ہے نا خان صاحب کو چاہیے انٹرنیشنل جہاں پہ بات آ جاتی ہے, چائنا کے ساتھ ہمارے اور زیادہ کلوز ہونے چاہیے ریلیشن. دیکھیں امریکہ آئے گا تو وہ امریکہ دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا ہے. ہمیں سب سے پہلے اگر کسی نے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے تو وہ آپ کا پڑوسی کھڑا ہوتا ہے. اس لیے چائنا کے ساتھ ہمیں مزید جو ہے نا تعلقات بہتر کرنے چاہیے. نہ صرف چائنا کے ساتھ کرنے چاہیے, افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے نا ہمارے سفارتی تعلقات اور باقی تعلقات ہمارے بہتر ہونے چاہیے. اسی طرح سے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے. جس طرح سے خان صاحب نے یہ انٹرویو دیا تھا, میں اس کو ریئلی اپریشیٹ اٹ, اور میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو ایسی اسٹیپ اٹھانے چاہیے, بلکہ اسٹیپ نہیں اٹھانے چاہیے, بلکہ ایک جو ہے نا ایشیا کی جو ہے نا ایک آپ کو کانفرنس جو ہے نا, جس طرح سے ذوالفقار بھٹو نے ایشیا کی جو ٹاپ کی کنٹریز ہیں ان کو جو ہے نا آپ اپنے پاکستان میں انوائٹ کریں, یہاں پہ کوئی کانفرنس بلائیں آپ, تاکہ جو ہے نا ملک بہتری کی طرف جائے, اور ہمارے جو تعلقات ہیں, جو ہمارے پڑوس کے جو ممالک ہیں ہمارے بارڈرز کے ساتھ, جن کے ساتھ ہماری کچھ کشیدگیاں چل رہی ہیں, تاکہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. جب ہمارے جو ہے نا پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے, اس میں چائنا اس وقت جو ہے نا کافی ڈیولپ کنٹری ہے, اس سے ہمیں بڑے بینیفٹ مل سکتے ہیں. اس لیے اور خان صاحب کو چاہیے کہ مزید جو ہے نا چائنا کے ساتھ بہتری کی طرف جائیں, نہ کہ امریکہ کی طرف. دیکھیں چائنیز پھر ہمارے پڑوسی ہیں, ان کو اپنا تھوڑا سا ہوتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے یار, بارڈر ٹو بارڈر ہمارے ملے ہوئے ہیں, تو وہ ہمارے لیے بہتر ہی سوچیں گے, نہ کہ امریکہ وہ دنیا کے آخری کونے سے آ کے ہمارے لیے سوچے گا. اس لیے ہمیں مزید جو ہے نا بہتری کی طرف جانا چاہیے ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ. اچھا, افغان امن عمل میں پاکستان کا بڑا کردار ہے اور امریکہ اس کی چیز کا معترف بھی ہے, لیکن پاکستان سے جب مفاد وابستہ ہوتے ہیں امریکہ کے, تو تب امریکہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, جب اپنے مفادات نہیں ہوتے تب امریکہ کا دورہ معیار ہمارے سامنے آ جاتا ہے. چائنا کو لے کر بھارت اور دیگر ملکوں, بھارت کو تو پشت پناہی حاصل ہے امریکہ کی, لیکن افغانستان میں امن کبھی بھی بھارت نہیں چاہے گا کہ ہو, لیکن امریکہ افغانستان سے انخلا چاہتا ہے. تو کیا پاکستان, جس طرح سے امریکہ اپنے مفادات کی خاطر پاکستان سے بات کرتا ہے, کیا پاکستان اپنے مفادات کی خاطر کشمیر پر بات نہیں کر سکتا امریکہ سے؟ سر صرف میں کشمیر پہ ہی نہیں بات کرنا چاہتا ہوں, میں خان صاحب سے کہتا ہوں کہ خان صاحب عافیہ صدیقی کی بھی بات کریں, کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا ان کو ہماری ضرورت ہے. اس وقت جو ہے نا امریکنز ہمارے بغیر زیرو ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جب آپ اپنی بات آپ تبھی منوا سکتے ہو کہ جب کسی دوسرے کو بھی جو ہے نا آپ سے اتنا ہی مطلب ہو, اتنی لالچ ہو, غرض ہو, جتنا آپ کو ان سے ہوتا ہے. اس وقت جو ہے نا کشمیر پہ بات کی جا سکتی ہے, کیوں کہ دیکھیں امریکہ اور جو ہے نا انڈیا ایک ہی ہیں. اگر امریکہ انڈیا ایک ہے تو ہم اور چائنا بھی ایک ہیں, اس طرح تو پھر اس طرح آ جائیں. اور رہی بات, اس وقت امریکہ اتنی بری طرح پھنس چکا ہے وہاں پہ, کیونکہ اس وقت وہاں کی جو عوام ہے انہوں نے جو ہے نا پریزیڈنٹ کو اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں اور اوورسیز منسٹر ہیں ان کو اس وقت جو ہے نا انہوں نے بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, کہ ان کی ظاہر سی بات ہے فیملیز پھنسی ہوئی ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا امریکن پھنسے ہوئے ہیں. یہ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھائی پھنسا ہوگا تو ہم کہیں گے چلو یار خیر ہے, اللہ اور اس کا معاملہ ہے, وہ دیکھ لیں گے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ خود ہی, ہم کیوں جو ہے نا اپنے گلے میں پھندا ڈالیں, جبکہ ایسا امریکنز ایسا بالکل نہیں کرتے ہیں. امریکن اپنا ایک بندہ بھی ان کا ہوگا نا تو اس کو نکالنے کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. اس لیے خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت بیٹھیں, وزیر خارجہ کو چاہیے اس وقت امریکنز کے ساتھ بیٹھ کے اچھے طریقے سے میٹنگز کریں, نیگوسیشن کریں, اور جو ہے نا کشمیر اور اس کے بعد عافیہ صدیقی پہ بات کریں. آج آپ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرا سکتے ہیں, اینڈ آفٹر دیٹ جو ہے نا عافیہ صدیقی کا بھی مسئلہ حل کرا سکتے ہیں. اگر دیکھیں اگر ہم آسیہ ملون یہاں سے جا سکتے تو عافیہ صدیقی کیوں نہیں پاکستان میں آ سکتی؟ وہاں پہ بھی خان صاحب کو سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا. جب آسیہ جا رہی تھی تو عافیہ صدیقی کو پاکستان آنا چاہیے تھا, ہماری بہن ہے وہ, ہماری عزت ہے وہ. اسی طرح سے آج کشمیر بھی ہماری عزت ہے, ہماری شارگ ہے وہ, ہمارا خون ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مسلم بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, نبی کے امتی ہیں. خان صاحب کو یہاں سٹیپ اٹھا, کیونکہ خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. خان صاحب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اس لیے وہ بھی ہم نبی کے امتی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اس لیے خان صاحب کو یہاں پہ سٹیپ اٹھانا چاہیے اور یہاں پہ اپنی بات منوانی چاہیے, اور خان صاحب منوا سکتے ہیں. ابھی آپ نے گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی بات کی تھی. گلگت بلتستان ہمارے ہاں وسائل سے مالا مال ہے, اور کہا جاتا ہے گلگت بلتستان پر اگر ہم توجہ دیں تو معاشی طور پر ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کو ہمیشہ نگلیکٹ کیوں کیا جاتا ہے اس معاملے میں؟ ایکچولی ان کے اپنے فرسٹ آف آل جو ہے نا جتنے لوگ آئے نا, ان کے جو پچھلے سی ایم صاحب تھے یا ان کے جو اس سے پچھلے جو ہے نا گورنر صاحب تھے, وہ لوگ بھی ہمارے ہی, کیونکہ پاکستان کا حصہ ہے وہ بھی, جیسے جو ہے نا ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں ویسے ہی جو ہے نا وہاں کے سیاستدان ہیں. آج جو دیکھ لیں, میں بھی گورنر صاحب سے اور سی ایم صاحب سے جو ہے نا کچھ کوارڈینیشن چل رہی تھی ہماری کی بزنس کے حوالے سے. بزنس نہیں, کچھ انویسٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی بی میں جو ہے نا آ کے انویسٹمنٹ کریں. اس حوالے سے ہماری گورنر جی بی اور جو ہے نا گورنر سی ایم جی بی سے ملاقاتیں بھی ہوئی, باتیں بھی ہوئی. تو یہ جو اس وقت خاص کر ہماری الیکشن کمشنر ہیں وہاں پہ راجہ شہباز خان صاحب, ان لوگوں سے جب ہماری میٹنگز ہوئی, باتیں ہوئی, تو وہ لوگ اس وقت یہ جو ان کی ٹیم ہے سر, یہ ڈیلیور کرنا چاہتی ہے. یہ نہیں, یہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ایسا ڈیلیور کر چاہیں جو ہمارے منرلز ہیں, جو ہمارے, دیکھیں میں وہاں پہ جو ہے نا کچھ 7-8 دن 10 دن رکا وہاں پہ, میں نے دیکھا کہ جی بی میں 1 منٹ کے لیے بجلی نہیں جاتی, 1 منٹ کے لیے بجلی نہیں جاتی. سیکنڈ تھنگ از یہ کہ وہاں پہ ٹیکس فری ہے. لیکن جی بی کے والے سے سنا جاتا ہے وہاں پہ تو الیکٹریسٹی شارٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے. نہیں, کس نے کہا سر, میں وہاں پہ رہ کے آیا ہوں, میں نے وہاں کے منسٹر سے, وہاں کے منسٹرز کو بھی چھوڑیں,
گورنر صاحب کو چھوڑیں, سی ایم صاحب کو چھوڑیں, چیف الیکشن کمشنر صاحب کو چھوڑیں, میں نے سر وہاں کی عوام سے ملا, کیونکہ میں میڈیا پرسن ہوں, اینکر پرسن ہوں, تو میرا جو ہے نا گزر جہاں سے ہوتا تھا میں وہاں کے لوگوں سے ان سے رائے لیتا تھا, پوچھتا تھا. تو آئی سوئر ٹو گاڈ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہاں, اور میں خود 10 دن وہاں پہ رہا ہوں, 10 دن میں کم سے کم میں نے جو ہے نا 1 منٹ کے لیے بھی بجلی نہیں جاتے ہوئے دیکھی. اس لیے یہ سب جھوٹ ہے, یہ لوگ کرنا ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے تھے. ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ سی ایم صاحب, گورنر صاحب اور جو باقی ان کے اعلیٰ ارکان یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ جو ہمارے جو آرمی ہیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, فورسز کے جو ہیڈ ہے, ان سے بھی جو ہے نا کسی ریفرنس سے بات ہوئی, تو وہ لوگ جو ہے نا اس وقت جی بی کو جو ہے نا دیکھ لیجئے گا آپ, تھوڑے عرصے میں جی بی جو ہے نا پاکستان کے صوبوں میں ٹاپ پہ جو ہے نا چلا جائے گا, پاکستان کو کراس کر جائے گا, کیونکہ وہاں پہ فورن انویسٹر, ٹورسٹ اور اس طرح کے لوگوں کا وہاں پہ کافی فوکس کیا ہوا ہے لوگوں نے, اور وہ چاہ بھی رہے ہیں. اور وہاں کے گورنر, سی ایم اور باقی جتنے ان کے ارکان ہیں, میری میٹنگز ہوئی ان کے ساتھ, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہاں پہ انویسٹرز آئیں اور وہ کام کریں. اور نمبر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں پہلے جو لوگ تھے نا وہ نگلیکٹ, آپ نے بات کی تھی کہ جو ہے نا گلگت بلتستان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, نگلیکٹ نہیں کیا جاتا تھا. وہاں کے جو گورنر, سی ایم اور جو وزراء تھے نا وہ بھی سارے ہمارے ہی, جس طرح سے ہمارے یہاں پنجاب کے, سندھ کے یا بلوچستان کے جو لوگ ہیں, ایسے ہی وڈیرا شاہی سسٹم وہاں پہ بھی تھا. چند لوگ تھے, انہوں نے جو ہے نا اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے عرصے دراز سے, وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تھے, کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یار اگر ہم ڈیلیور کر لیں گے, ہم منرلز نکال لیں گے, اگر بجلی کے ہائیڈرو پلانٹس, پاور پلانٹس اگر زیادہ سے زیادہ لگ جائیں گے, لوگ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے, تو ان کو اس سے نقصان تھا, دبا کے رکھنے کے چکر میں تھے. لیکن ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے, چلے پی ٹی آئی کے ہیں یا جو بھی ہیں, جو کام دیکھیں سر, پہلی بات تو ہمیں کسی سے کرٹیسائز سے ہمیں مطلب نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں ڈیلیور کرے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ڈیلیور کرے, چاہے وہ نون ڈیلیور کرے, چاہے وہ جو ہے نا پی ٹی آئی ڈیلیور کرے. ہمیں جو ہے نا پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام سے مطلب ہے. اس لیے اگر جی بی میں کام ہو رہا ہے, وہ کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے بینگ پاکستانی ہم ان کو سپورٹ کریں, ہم ان کی فیور کریں, تاکہ جو ہے نا ملک کے لیے بہتر آئے. دیکھیں ہو سکتا ہے کل جی بی میں بہتری آئے تو اس کے ساتھ جو ہے نا کے پی میں بھی بہتری آ جائے, کے پی سے جو ہے نا پھر باقی جو ہے نا جتنے ضلع ہیں ان میں بھی بہتری آ جائے. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا کرٹیسائز کے بجائے ہمیں چاہیے کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو سپورٹ کرے بینگ پاکستانی. اچھا, آخر میں کووڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اسد عمر صاحب نے کہا کہ کووڈ کی چوتھی لہر اب جولائی میں آنے کا خدشہ ہے, چوتھی لہر بھی آنے جا رہی ہے. دیکھیں سر, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. فرسٹ آف آل جو ہے نا کووڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی غریب عوام مجھے بتائیں نا کتنا یار اس پہ کنٹرول, کتنی احتیاط کرے. اب آپ مجھے بتائیں نا, ایک بندہ یار 400 کا دیہڑی دار بندہ ہے, اس پہ میں میڈیسن پہ آ جاؤں گا اسی بات سے, جو ہے نا 400 کا دیہڑی دار بندہ ہے, وہ آپ مجھے بتائیں نا بجلی کا بل دے گا, بچوں کے لیے جو ہے نا ماسک خریدے گا, سینیٹائزر خریدے گا, یا جو ہے نا وہ بجلی اور گیس کے بل دے گا. دیکھیں ساری چیزیں, دیکھیں یہاں پہ مہنگائی اتنی ہوگی ہے کہ لوگ کہتے ہیں او بھائی مرنا ہے نا, ویسے بھی مر رہے ہیں تو کرونا سے مریں گے تو بھی کم از کم ہمارے بچے تو بھوکے نہیں مرے, بوڑھے ماں باپ تو بھوکے نہیں مرے. اس لیے جو ہے نا اگر خان صاحب جو ہے نا, آپ دیکھیں چوتھی لہر آنے والی ہے, چوتھی لہر کو آنے سے پہلے آپ جو ہے نا اقدامات اس طرح سے اٹھا لیں جس طرح سے ڈی سی اسلام آباد نے جو ہے نا کیا تھا, یا کمشنر اسلام آباد نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا 1000 روپے جرمانہ جو ہے نا ڈالیں. اب دیکھیں تھوڑے سے جرمانے کی ڈر کی وجہ سے لوگوں نے احتیاط کی تھی, اور اسلام آباد میں دیکھیں بالکل کلیئر ہو گیا تھا, ایک ٹائم تھا جو ہے نا کرونا. اسی طرح سے جو ہے نا تھوڑا سا گورنمنٹ کو اسٹرکٹنس کرنی چاہیے, عوام کو بھی تھی کہ یار بھائی مہنگائی ہے, آپ لوگ پسے میں مہنگائی میں, لیکن جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. احتیاط کریں اس سے پہلے کہ کووڈ کی جو ہے نا چوتھی لہر آئے اور آپ پھر رگڑے میں آ جائیں, پھر آپ کا سال ضائع ہو جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے آپ نے دیہڑی دار طبقے کی بات کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری طور پر بھی لوگ بہت باہر نکلے ہوتے ہیں, بہت ہیسل ہوتی ہے مارکیٹس میں, اور خاص طور پر پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ غیر ضروری طور پر نکلے ہوئے ہیں. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل خیال رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا, دیکھیں جب آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ دبا کے رکھ دیں گے نا, اب ہم لوگ فورن میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں بھی کرونا کے دوران ہی یورپ بھی گیا, اس کے بعد جو ہے نا ترکی کا میرا وزٹ ہوا, تو میں نے وہاں دیکھا وہاں لوگ سارے نکلتے تھے, ہر بندہ اپنی جو زندگی کی جو ہے نا ان معاملات تھے ان کو ویسے ہی جو ہے نا طے کر رہا تھا. خالی کیا تھا, انہوں نے سوشل ڈسٹنس رکھا ہوا تھا, ماسک پہنے ہوئے تھے. یہاں پہ دیکھ لینا آپ, جو مافیا بیٹھا ہوا ہے, ماسک اتنے مہنگے کر دیتے ہیں, جیسے ہی کوئی نئی لہر آتی ہے آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا سینیٹائزر اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں. اس لیے مافیا پہ کنٹرول کریں گے, سینیٹائزر اور ماسک کی قیمتیں نیچے آئیں گی, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی جو ہے نا, وہ ہر بندے کو بھائی زندگی عزیز ہے, اپنے بچے اور اپنی فیملی عزیز ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی فیملی کو جو ہے نا کرونا ہو. اس لیے اسد عمر صاحب کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی اس اسٹرکٹنس کے ساتھ جو ہے نا صرف عوام پہ ہی نہ اسٹرکٹنس کریں,
جو انڈسٹری والے لوگ ہیں خاص کر جو کووڈ سے ریلیونٹ جن کی جو ہے نا میڈیسن تیار کرتے ہیں, ماسک تیار کرتے ہیں, ان پہ بھی تھوڑا سا فوکس کریں تاکہ جو ہے نا, اور دیکھ لیں پنڈی اسلام آباد میں بھی کافی انڈسٹری لگی ہوئی ہے, اس لیے کمشنر اسلام آباد, ڈی سی اسلام آباد اور اسی طرح پنڈی کے جو کمشنر اور ڈی سیز ہیں ان کو چاہیے کہ انڈسٹری کو جو ہے نا, انڈسٹری والوں کو تھوڑا سا اسٹرکٹلی جو ہے نا ان کو وزٹ کریں, ان کو جو ہے نا پکڑ دکڑ کریں تاکہ وہ لوگ بھی میڈیسن سستی کریں اور گلوز, ماسک اور سینیٹائزر سستے کریں تاکہ بندے کی غریب عوام کی پہنچ تک تو ہو نا. اب دیکھ لیں سینیٹائزر کی بوتل, چھوٹی سی بوتل 50 روپے کی ہوتی ہے, دیہڑی دار بندہ جو سب سے چھوٹی والی بوتل ہے, دیہڑی دار بندہ جو 400-500 پہلے, اس میں حکومت پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی سر ہے اور ایسے عوام ہی پر بھی ذمہ داری عوام عائد دونوں پہ ہوتی جو ہے نا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. طارق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سسٹم کی بہتری کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کیا پان.